है और सूरतुल मुरसलात से हमारा सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुरसलात मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुरसलाति उर्फा फल आसिफाति अस्फा वन नाशिराति नशरा फल फारिकाति फरका फल मुल्कियाति ज़िक्रा उज़रन औ नुज़रा इन्नमा तुअदून लवाक़िअ फ़इज़न नुजूमु तुमिसत व इज़स समाउ फ़ुरिजत व इज़ल जिबालु नुसिफ़त व इज़र रुसुलु उक़्क़ितत लिअय्यि यौमिन उज्जिलत लियौमिल फ़स्ल वमा अदराक मा यौमुल फ़स्ल वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरत का नाम सूरतुल मुरसलात है। आज अल्लाह के फ़ज़ल से हम इस सूरत को शुरू कर रहे हैं। ये इस पारे की आखिरी सूरत है। इस सूरत का नाम सूरतुल मुरसलात है और इसकी पहली आयत करीमा में ही पहला लफ्ज़ ही मुरसलात का है, इसीलिए इस सूरत का नाम सूरतुल मुरसलात रखा गया। ये सूरत मक्का मुकरमा में नाज़िल है और 32 सूरतें इससे पहले नाज़िल हो चुकी थी। इस सूरत का 33वां नंबर है और कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से इस सूरत का 77वां नंबर है। 76 सूरतें हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। इस सूरत के 2 रुकू हैं और इसकी 50 आयात हैं। जो इस सूरत की इब्तदाई आयात हैं, इनकी मुफस्सिरीन ने कई तफासीर बयान की हैं। उन तफासीर में से एक तफसीर ये भी है कि अल्लाह ताला ने इन आयात में हवाओं की सिफ़ात को बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल मुरसलाति। अल्लाह तबारक व तआला ने हवाओं की कसम उठाई। कसम है उन हवाओं की जो छोड़ी जाती हैं उर्फ़ा, लगातार, मुसलसल। उर्फ़ अरबी लुगत में ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं, अरबी के अंदर ये उन बालों को कहते हैं जो घोड़े की गर्दन पर होते हैं और एक ही लाइन में होते हैं, लगातार और मुसलसल होते हैं। इस वजह से इसका मानी भी क्या है? लगातार, मुसलसल। कसम है उन हवाओं की जो छोड़ी जाती हैं लगातार, मुसलसल। फल आसिफाति अस्फा। कसम है उन हवाओं की जो तेज़ी के साथ चलने वाली हैं। अस्फा, तेज़ी के साथ चलना। मुशाहदे की बात है, हम देखते हैं कि हवाएं बड़ी तेज़ी से भी चलती हैं। वन नाशिराति नशरा। कसम है उन हवाओं की जो उड़ाने वाली हैं। नशरा, उड़ाना, उड़ा देना। क्या उड़ाती हैं? जब तेज़ हवा चलती है तो वो गर्दो गुबार को भी उड़ाती है, कपड़ों को भी उड़ाती है, कागज़ों को भी उड़ा देती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फल फारिकाति फरका। बस कसम है उन हवाओं की जो तकसीम करने वाली हैं। फ़रका, तकसीम करना। क्या तकसीम करती है? ये बादलों को तकसीम करती हैं। आसमान के एक कोने से बादलों को दूसरे कोने की तरफ ले जाती हैं। फरमाया फल मुल्कियाति ज़िक्रा। पास डालने वाली हैं ज़िक्र को। क्या मतलब? मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये जो मेरी ज़ुबान से आवाज़ निकल रही है हवा के ज़रिए आपके कानों तक पहुँच रही है। अगर ये हवा ना होती तो फिर ये कुव्वते समात का सिलसिला जो चलता है, अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है, ये मेरी आवाज़ आपके कानों तक न पहुँचती। तो फरमाया पास डालने वाली है ज़िक्र को। ये हवा, अल्लाह तबारक व तआला ने इन हवाओं की कसम उठाई है कि ये हवाएं ऐसी हैं जो
ایک آدمی کی آواز کو، اس کی بات کو دوسرے آدمی کے کان تک پہنچاتی ہے۔ کس لیے پہنچاتی ہے؟ عذراً، عذر کے لیے، او نذرا، یا ڈرانے کے لیے۔ عذراً یہ کہ کل قیامت والے دن کسی آدمی کے پاس کسی بات کا کوئی عذر باقی نہ رہے، یہ عذر نہ رہے میدان محشر میں کہ وہ لوگ کہیں کہ پروردگار ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، او نذرا، اس نے ہمیں ڈرایا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ ان لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہواؤں کا تذکرہ فرمایا، اور جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب قسم کیا ارشاد فرمایا انما توعدون لواقع، بے شک وہ چیز جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے لواقع، البتہ واقع ہونے والی ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ یعنی قیامت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہواؤں کی قسم اٹھائی ہے بعض مفسرین کے نزدیک، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد ہوائیں نہیں بلکہ مجاہدین کی جماعتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کی جماعتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں کہ والمرسلات عرفا، قسم ہے مجاہدین اسلام کی جماعتوں کی، عرفا جو لگاتار آتی ہیں، ایک لشکر کے بعد دوسرا، پھر تیسرا لشکر، پھر کئی محاذوں پر جانا، فالعاصفات عصفا، پس تیزی سے دوڑنا، یعنی تیزی سے جاتے ہیں۔ تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ مجاہدین کی جماعتیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ والمرسلات عرفا سے مراد ہوائیں ہی ہیں، کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں لگاتار، فالعاصفات عصفا، پس تیزی کے ساتھ چلنے والی ہیں، تیزی کے ساتھ چلنا۔ لیکن والناشرات نشرا، اس سے مراد لیتے ہیں وہ بادل، کہ قسم ہے ان بادلوں کی جو بکھیرتے ہیں بکھیرنا، پھیلاتے ہیں پھیلانا۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پھیلاتے ہیں، ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف بادل جو ہے بارشوں کو لے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کو برساتے ہیں۔ فالفارقات فرقا، یہاں سے وہ مفسرین مراد لیتے ہیں قرآن پاک کو، پس قسم ہے قرآن پاک کی جو تقسیم کرنے والا ہے، تقسیم کرنا یعنی حق اور باطل کے درمیان تقسیم کرتا ہے، تمیز کرتا ہے۔ اور فالملکیات ذکرہ سے مراد لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو، پس قسم ہے ان فرشتوں کی جو پہنچانے والے ہیں ذکراً اللہ تعالیٰ کے احکامات کو۔ کس لیے؟ وہ میں نے بتلایا کہ عذراً، عذر کی خاطر، او نذرا، یا ڈرانے کے لیے۔ فرمایا انما توعدون لواقع، بے شک وہ چیز جس سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے لواقع، البتہ واقع ہونے والی ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، وہ شخص جو مر گیا پس اس کی قیامت تو واقعہ ہو گئی۔ آدمی کے مرنے کے ساتھ اس کی قیامت واقعہ ہو جاتی ہے، لیکن کل کائنات کی قیامت کب واقعہ ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کے احوال بیان فرمائے۔ کل کائنات کی جو قیامت ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اللہ نے ارشاد فرمایا پس جب ستارے طُمِسَتْ، بے نور کر دیے جائیں گے۔ آج تو ہم آسمان پر دیکھتے ہیں ستارے ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی اور بالکل بے نور ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے جیسے کالے رنگ کا پتھر ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان فریت پھاڑ دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ اور کہاں سے پھاڑا جائے گا؟ درمیان سے، درمیان سے پھاڑ کر اس کو کنارے کی طرف لپیٹ دیا جائے گا، ایسے جیسے صاحبان کو لپیٹا جاتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104، اللہ نے ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹ دیں گے اس آسمان کو، کیسے؟ جیسے کتابوں کو بیگ کے اندر، بستے کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔
پہاڑ جو ہے وہ ہوا میں اڑتے پھریں گے. کیسے؟ جیسے دھنی ہوئی اون اڑتی ہے, اس کو تھوڑی سی ہوا لگائیں تو وہ اڑتی پھرتی نظر آتی ہے, ہوا کے بغیر بھی وہ اڑتی رہتی ہے. تو پہاڑ کیسے اڑیں گے؟ اتنے مضبوط پہاڑ ہیں, اللہ نے ارشاد فرمایا ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی رنگین اون ہوتی ہے. قرآن پاک میں سورۃ القاریہ میں کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگین اڑتی ہوئی اون کی طرح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ, اور جب رسولوں کے لیے اقتت وقت مقرر کیا جائے گا. کون سا وقت مقرر کیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کو بتلا دیا جائے گا وقت کے بارے میں. کون سے وقت کے بارے میں؟ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ, کس دن کے لیے ان کو مہلت دی گئی ہے. لِيَوْمِ الْفَصْلِ, فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ, اور آپ کو کس نے بتلایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب رسولوں کو وقت کے بارے میں بتلا دیا جائے گا. کس وقت کے بارے میں؟ جس وقت میں کیا ہوگے؟ فیصلے ہوں گے. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام ہیں, ان کو بتلا دیا جائے گا کہ 12 بجے آپ کی قوم کا فیصلہ ہوگا. اور مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے دیا جائے گا کہ اس وقت آپ کی قوم کے بارے میں فیصلے ہوں گے, ان کا حساب کتاب ہوگا. حضرت لوط علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, یعنی ان کو بتلا دیا جائے گا کہ آپ کی قوم کے فیصلے کا وقت یہ وقت ہے, اس وقت حاضری دینی ہے. جس طرح عدالتوں میں ہوتا ہے ہماری دنیا میں, ہماری اس دنیا میں عدالت میں وقت متعین ہو جاتا ہے, فلاں دن فلاں وقت تمہاری حاضری ہوگی, تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ, اور جس وقت رسولوں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا, ان کو بتلا دیا جائے گا رسولوں کو اور ان کی قوموں کو کہ تمہارے فیصلے کا وقت یہ وقت ہے, اس وقت تک تمہیں مہلت دی گئی تھی, اب تمہاری مہلت ختم ہو چکی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ, ہلاکت ہے, یومئذ, اس دن, للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے. حق کو جھٹلانے والے جو ہیں اس دن ان کے لیے کیا ہوگی؟ ویل, ہلاکت ہوگی. ویل کا لفظی معنی یہ ہلاکت بھی ہے, تباہی بھی ہے, بربادی بھی ہے. اور ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے جو اتنا گہرا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مجرم کو جہنم کے اندر پھینکا جاتا ہے تو 70 سال تک وہ آگ کے شعلوں میں جلتا ہے, پھر 70 سال کے بعد وہ فرش پہ جا کر گرتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اذا سمع وجبتاً, اچانک ایک دھماکے کی آواز سنی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حیرت میں مبتلا ہو گئے. ان کو یہ تھا کہ قریب کوئی مکان گرا ہے یا کسی کی کوئی دیوار گری ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دیکھنے کے لیے اٹھنے لگے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹھ جائیں. ارشاد فرمایا اتدرون ما ھذا, کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہتے ہیں اللہ کے محبوب, ہمیں تو لگتا ہے کہ پاس کوئی مکان گرا ہے یا کوئی دیوار گری ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ تو کسی مکان کے گرنے کی آواز ہے اور نہ ہی کسی دیوار کے گرنے کی آواز ہے, یہ ایک پتھر کی آواز ہے جو جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا. 70 سال جو ہے اس کو نیچے جانے میں لگے, آج وہ فرش پر نیچے جا کر گرا ہے اور اس کی آواز آ رہی. تو فرمایا کہ یہ جہنم کے ایک طبقے کا نام کیا ہے؟ ویل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن حق کو جھٹلانے والے جو لوگ ہوں گے ان کو جہنم کے اس طبقے کے اندر پھینکا جائے گا, جہنم کی آگ میں ان کو جلایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کی سمجھ عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.